अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की हमारी दास्तान किसी बादशाह या किसी पैगंबर की नहीं, बल्कि ये उन आवाज़ों पे है जो रात की तन्हाई में बंद कमरों में अकेले सरगोशियाँ किया करती हैं। ये आपकी और मेरी आवाज़ है। पिछले कुछ अरसे में हमारे पास आपके दिलों का हाल पहुंचा है और हमने हर पैगाम को एक अमानत की तरह अपने सीनों में महफूज किया है। ये हमारी जनरेशन की वो सिस्कियां हैं जो सोशल मीडिया के शोर में कहीं गुम हो जाती हैं। तो आइए उन अनसुनी सिस्कियों को, उन फरियादों को एक आवाज़ देते हैं। एक आवाज़ आती है उस मेहनतकश इंसान की जिसका पसीना तो सूख जाता है लेकिन उसके घर का चूल्हा ठंडा रहता है। वो आसमान की तरफ अपनी निगाहें दौड़ाता है और आवाज़ देता है कि ए मालिक, तेरे खजानों में क्या कमी थी जो मेरे नसीब में कुछ नहीं लिखा। एक आवाज़ आती है उस ईमानदार एम्प्लॉय की, उस एक शख्स की जो खुद तो ईमानदार है लेकिन इस सिस्टम की करप्शन ने उसे झूठ बोलने पर और धोखा देने पर मजबूर कर दिया है। वो सोचता है कि यार मैं झूठ नहीं बोलूँगा तो मेरा गुजारा कैसे चलेगा। और एक आवाज़ आती है उस नौजवान की जिसके लिए नौकरी के दरवाजे बंद हो चुके हैं। वो बिल्कुल नाउम्मीद हो चुका है और गलत काम करने पर मजबूर है। वो सोचता है कि अगर मैं चोरी नहीं करूँगा तो आखिर मैं कमाऊँगा कैसे? क्या मैं अपने घर वालों को भूखा मरते देखूं? इससे तो बेहतर मौत है। और फिर वो आवाज़ें हैं जहां यकीन की हर दीवार गिर चुकी है। एक टूटी हुई रूह फरियाद करती है कि जिस पे सबसे ज़्यादा भरोसा था उसी ने अनदेखे हथियारों से मुझ पे हमला कर दिया। एक दिल सवाल करता है कि जब मैं सजदे से उठता हूँ, नमाज ख़त्म करता हूँ, तो फौरन ही झूठ बोलना पड़ता है। और एक थका हुआ मुसाफिर सवाल करता है कि जो सुकून की जगह थी, इबादत की जगह थी, अब वो सियासत का गढ़ बन चुकी है। तो उस दर पे जाने का भी अब दिल नहीं करता। और फिर आखिर में वो आवाज़ जो इस दर्द से, जो इस तकलीफ से भागने की कोशिश करती है, वो एक सिगरेट के कश में, एक नशे के हाय में चंद लम्हों का सुकून ढूंढती है और समझती है कि अगर ये ना करूं तो दिमाग फट जाएगा। ये सब कोई अलग अलग मसले नहीं है दोस्तों, ये सब एक ही बीमारी के अलग अलग चेहरे हैं। और इस बीमारी का नाम है ब्रोकन कनेक्शन। एक ऐसी रूह जिसका अपने रब से, अपने पर्पस से और अपने दीन से कनेक्शन टूट चुका है या राब्ता कमजोर हो गया है। तो आज की दास्तान का मकसद कोई लेक्चर देना नहीं है। मकसद है कुरान की रोशनी में इन टूटी हुई रूहों को एक अनशेकेबल शील्ड फराहम करना, एक ऐसा हथियार जो उनके और उनके ईमान के लिए ढाल बन जाए। तो आइए दोस्तों, इस सफ़र का आगाज़ करते हैं और शुरू करते हैं सबसे बड़े सवाल से कि अल्लाह मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है। सबसे बड़ा और सबसे गहरा ज़ख्म वो है कि जब मोमिन सोचता है कि अल्लाह आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है, या मेरा रब मेरे साथ इंसाफ नहीं कर रहा। जब वो कहता है कि उसके खजाने में कोई कमी नहीं तो मेरी झोली क्यों खाली है। या नाउजुबिल्ला वो सोचता है कि अल्लाह के पास भी शायद इंसान जैसी ईगो है। इस खतरनाक वसवसे का, इस रूहानी वायरस का आखिर इलाज क्या है? इलाज है अपने रब की दो बड़ी सिफात को दोबारा आबो दाना देना, अल हकीम और अल अदल। जब एक आदिल बादशाह एक गद्दार शहरी को सजा देता है तो ये उसकी ईगो की वजह से नहीं होती, बल्कि ये इंसाफ का तकाजा होता है ताकि उसके मुल्क का निज़ाम बरकरार रहे। और अल्लाह जो अहकमुल हकीम है, मतलब जज ऑफ ऑल जजेस, उसका गजब भी उसके अदल का हिस्सा है। वो जुल्म को पसंद नहीं करता, इसलिए जालिम को सजा देता है। और इसे ईगो समझना इंसानी कमजोरी को आसमान पे प्रोजेक्ट करने जैसा है। लेकिन फिर भी सवाल बाकी रहता है कि मैं तो जालिम नहीं, मैं तो मजलूम हूँ, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? इसका जवाब कुरान हमें एक अजीम, एक पुरइसरार दास्तान से देता है। एक ऐसी दास्तान जो हमें सिखाती है कि हर वो चीज़ जो हमारी आंखें देखती हैं दरअसल वो पूरी हकीकत नहीं होती। याद करें उस अजीम सफ़र को। मूसा अलैहिस्सलाम जो शरीयत और कानून के पैगंबर थे, वो खिज़र अलैहिस्सलाम के साथ एक सफ़र पर निकले जिनके पास इल्म बातिल था, द नॉलेज ऑफ द अनसीन। खिज़र अलैहिस्सलाम ने तीन ऐसे काम किए जो मूसा अलैहिस्सलाम की नज़र में बिल्कुल अनजस्ट थे। उन्होंने एक गरीब की कश्ती में सुराख कर दिया, ज़ाहिरी नुकसान। उन्होंने एक मासूम बच्चे को कत्ल कर दिया,
ظاہری ظلم، انہوں نے ایک ایسی بستی میں مفت میں دیوار تعمیر کی جہاں انہیں کسی نے کھانا تک نہ پوچھا تھا۔ ظاہری بیکار محنت۔ موسیٰ علیہ السلام جو آپ کی اور میری طرح صرف ظاہری دیکھ سکتے تھے، وہ ہر بار بے چین ہو اٹھتے، یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ تو بالکل غلط ہے۔ اور آخر میں خضر علیہ السلام نے اس ساری حقیقت سے پردہ اٹھایا۔ وہ کشتی میں نے اس لیے توڑی کیونکہ آگے ایک ظالم بادشاہ ہر صحیح کشتی کو چھین رہا تھا۔ وہ ایک چھوٹا سا لاس ٹوٹل ڈیمیج سے تو بہتر تھا۔ وہ بچہ بڑا ہو کر اپنے ایمان والے ماں باپ کے لیے عذاب بن جاتا۔ اللہ نے اس کے بدلے انہیں ایک بہتر اور پاک اولاد دینے کا ارادہ کیا، اور وہ دیوار کچھ یتیم بچوں کی تھی۔ اگر وہ گر جاتی تو بستی والے سارا خزانہ لوٹ لیتے۔ یہ داستان ہمیں سکھاتی ہے کہ اس دنیا میں دو طرح کی بیلنس شیٹس کام کر رہی ہیں۔ ایک ہے لیجر آف شریعہ، یہ ظاہری کا لیجر ہے، اس میں ہر چیز بالکل صاف اور واضح نظر آتی ہے۔ چوری غلط ہے، قتل حرام ہے، محنت کی اجرت ملنی چاہیے، اور ہم اسی لیجر کے پابند ہیں۔ اور دوسرا ہے دا لیجر آف حکمہ، اور اس کا علم عام انسان کی عقل سے بالکل باہر ہوتا ہے۔ یہ صرف اللہ اور اس کے خاص بندے جیسے خضر علیہ السلام تھے ان کے پاس موجود ہے۔ تو جب آپ کی زندگی میں کوئی مصیبت آئے جو آپ کی سمجھ سے باہر ہو، آپ محنت کریں پھر بھی نتیجہ نہ نکلے، آپ ایماندار ہوں پھر بھی آپ نقصان اٹھائیں، تو یہ کبھی مت سمجھیا کہ نعوذ باللہ اللہ شاید انصاف نہیں کر رہا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی کشتی میں ایک چھوٹا سا سوراخ کر رہا ہو، اور کسی آنے والے بڑے طوفان سے آپ کی حفاظت ہو رہی ہو۔ یہ ہے تقویٰ، یہ ہے اس بات کا ایمان کہ آپ کا رب الحکیم اور العدل ہے، وہ کبھی بھی غلطی نہیں کر سکتا۔ اور یہ ہے ہمارا پہلا شیلڈ، اس بات پر یقین رکھنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی غلطی نہیں کر سکتا۔ اس کا ہر فیصلہ چاہے ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے، عدل اور حکمت پر ہی مبنی ہوتا ہے۔ The master planner never makes a mistake۔ لیکن غلطی کون کرتا ہے؟ غلطی انسان کرتا ہے، ظلم انسان کرتا ہے۔ اور یہاں پر پھر سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس بچے کی کیا غلطی ہے جس نے بھوک سے دم توڑ دیا، یا اس انسان کی کیا غلطی ہے جسے اسٹریٹ کرمنلز نے گولی مار کر ختم کر دیا؟ یہ تو انسان کا ظلم ہے، اور آپ بالکل صحیح ہیں کہ یہ انسان کا ہی ظلم ہے۔ اور اس ظلم کو سمجھنے کے لیے ہمیں اکانومی کی بنیاد پر جانا ہوگا، جہاں سے انسانیت نے کام کرنے کا آغاز کیا۔ اس زمین پر انسانیت کی دو بلڈ لائنز، دو اکنامک بلڈ لائنز شروع سے ہی بن چکی تھیں، اور اس کہانی کی بھی پوری تفصیل ہم نے اپنی پچھلی داستان میں بہت ڈیٹیل میں ایکسپلین کی ہے، تو وہ لنک میں ڈسکرپشن میں لگا دوں گا، آپ لوگ ضرور اسے دیکھیے گا۔ لیکن آج ہم اس کہانی کا سب سے ایک اہم حصہ دیکھتے ہیں، جب قابیل نے حسد کی آگ میں جل کر اپنے بھائی کو دھمکی دی کہ میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا، تو حضرت حابیل علیہ السلام کا جو جواب ہے وہ اس کائنات کی سب سے عظیم تجارت ہے۔ وہ ایمان کی طاقت کا ایک اعلیٰ ترین شاہکار ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں بھی تم سے لڑوں گا، نہ ہی انہوں نے کہا کہ میں تم سے بدلہ لوں گا، یہ جو تم کر رہے ہو یہ بہت غلط ہے۔ انہوں نے فوراً اپنی بیلنس شیٹ کو دیکھا، دنیا کی نہیں آخرت کی، اور انہوں نے ایک بہترین ٹریڈ آف پیش کیا۔ انہوں نے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ تو میرے گناہ کو بھی سمیٹ لے اور اپنے گناہ کو بھی، پھر تو اہل دوزخ میں سے ہو جائے، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ یہ کیا مائنڈ سیٹ ہے دوستو، سبحان اللہ۔ یہ اس شخص کا مائنڈ سیٹ ہے جو بہت اچھے سے جانتا ہے کہ یہ جسم میری پراپرٹی نہیں، میری اصلی پراپرٹی تو میری روح ہے۔ حابیل علیہ السلام فرما رہے تھے کہ تم میرا ٹیمپریری ایسٹ تو لے سکتے ہو، لیکن اس کے چکر میں تم اپنا ایٹرنل ایسٹ ہمیشہ کے لیے کھو دو گے۔ میں یہ ٹریڈ کرنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اگر میں حق پہ مر گیا تو میرا رب مجھے ایسا اٹرنل پیس عطا فرمائے گا کہ جو تم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ حابیل علیہ السلام نے یہ ثابت کیا کہ ایک مومن کی باٹم لائن اس دنیا کا پروفٹ نہیں بلکہ آخرت کی سیلویشن ہے، آخرت کی مغفرت ہے۔ تو ذرا اب اس قابیل کے مائنڈ سیٹ کو اپنے ارد گرد دیکھیں۔ یہ وہی آوازیں ہیں جو ہم نے شروع میں سنی تھیں، جیسے لوگ کہتے ہیں بھائی ہمارا تو سب کچھ پولیٹیشنز ہی کھا گئے، تو وہ قابیل کے وارث ہیں
جو لوگوں کی پراپرٹیز اور ان کی ریسورسز کو اپنا ذاتی مال سمجھ بیٹھتے ہیں کہ یار یہ تو سسٹم ہی کرپٹ ہے، اور اگر میں ایسا نہ کروں تو گزارا بالکل نہیں ہوتا۔ تو یہ قابیل کا بنایا ہوا سسٹم ہے، اور آپ اسی کے پریشر میں کمپرومائز کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو چوری کر کر سمجھتے ہیں کہ اگر ہم چوری نہیں کریں گے تو ہمارے گھر والے بھوکے بیٹھ جائیں گے، تو یہ قابیل کے نظام کے وکٹمز ہیں جو اتنے مایوس ہو چکے ہیں کہ حرام انہیں اپنا آخری راستہ نظر آتا ہے۔ تو جب ایک غریب بھوک سے مرتا ہے اور ایک بریڈ ونر قتل ہو جاتا ہے، تو یہ نعوذ باللہ ہرگز اللہ کی ناانصافی نہیں، بلکہ یہ تو قابیل کے نظام کا کولیٹرل ڈیمیج ہے۔ تو پھر اللہ کا عدل کہاں ہے؟ اللہ کا عدل حابیل کے وعدے میں ہے۔ اللہ کا عدل اس بات میں ہے کہ اس نے حابیل کے وارثوں کو، ہر اس محنت کش ایماندار انسان کو ایک ایسی کرنسی دی ہے جسے قابیل کا نظام کبھی چوری نہیں کر سکتا، اور وہ کرنسی ہے برکت کی۔ اور اللہ کا عدل اس فائنل بیلنس شیٹ کے اندر ہے جس میں قرآن واضح بتاتا ہے جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی ہے کہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اور جن لوگوں نے صبر کیا ہم ان کو ان کے اعمال کا بہت اچھا بدلہ دیں گے۔ وہ ہر ظلم کو دیکھ رہا ہے۔ قابیل کے وارث شاید اس دنیا میں آپ سے جیت جائیں، لیکن آخرت میں وہ ہمیشہ بینکرپٹ ہی ہوں گے، اور حابیل کے وارث وہ اس دنیا میں چاہے جتنا بھی نقصان اٹھائیں، ان کا اٹرنل انویسٹمنٹ پورٹ فولیو ہمیشہ آخرت میں محفوظ رہے گا۔ لیکن کیا ہو کہ جب ظلم باہر کا نہ ہو، جب مصیبت باہر سے نہ آئے بلکہ آپ کی اپنی روح کے اندر ہی اٹھے، جب خود کو آپ مایوسی کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا پائیں؟ کیا ہو کہ جب آپ آئینے میں دیکھیں اور آپ کو اپنا ہی چہرہ ایک گنہگار کا چہرہ نظر آئے؟ جب آپ اپنی غلطیوں کے بوجھ تلے دب کر یہ سوچنے لگیں کہ میں اتنا گنہگار ہوں، میں اتنا برا ہوں، میں اتنا گر چکا ہوں کہ شاید اللہ تعالیٰ اب میری نہیں سنے گا؟ یہ مایوسی کا وہ سب سے گہرا اندھیرا ہے، اور اس اندھیرے کا علاج قرآن نے ایک ایسی داستان میں رکھا ہے جو امید کی انتہا ہے، اور یہ کہانی ہے حضرت یونس علیہ السلام کی۔ یونس علیہ السلام ایک بہت ہی عظیم پیغمبر تھے۔ انہوں نے کئی سال اپنی قوم کی تبلیغ کی، لیکن جب ان کی قوم نے ان کی بات نہ مانی تو وہ غصے اور فرسٹریشن میں اللہ کی اجازت کے بغیر اپنی پوسٹ چھوڑ کر چلے گئے، اور اسی سفر میں ایک کشتی نے انہیں سمندر میں پھینک دیا، اور اللہ کے حکم سے انہیں ایک بہت بڑی مچھلی نے نگل لیا۔ اب تصور کریں اس قید خانے کا، رات کا اندھیرا، سمندر کی گہرائیوں کا اندھیرا، اور پھر مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ یہ بالکل راک باٹم ہے۔ یہ ایک ایسا مقام ہے جہاں انسان کی ہر دلیل، ہر لاجک ناکام ہو جاتی ہے۔ یہ ہر اس شخص کی حالت ہے جو قرضے میں، ڈپریشن میں یا گناہوں کے اندھیروں میں ڈوب جاتا ہے، اور اس اندھیرے میں یونس علیہ السلام کے پاس ٹریڈ کرنے کے لیے کچھ نہیں بچا تھا سوائے ایک احساس ندامت کے۔ انہوں نے اپنی غلطی کو، اپنی نادانی کو، اپنی بے بسی کو ایک دعا میں تبدیل کر لیا، ایک ایسی دعا جو کائنات کی سب سے سچی، سب سے خالص تجارت ہے۔ مگر پھر اندھیروں میں اللہ کو پکارنے لگے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور بے شک میں قصوروار ہوں۔ تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو غم سے نجات بخشی۔ چلے پھر اس ڈیوائن کانٹریکٹ کو ذرا ڈی کوڈ کرتے ہیں۔ یہ 3 اقراروں کا مجموعہ ہے۔ پہلا اقرار، آپ ہی مالک ہیں، آپ ہی طاقت والے ہیں۔ دوسرا اقرار، سبحانک، آپ ہر عیب، ہر غلطی سے پاک ہیں، پرابلمز مجھ میں ہیں، آپ میں نہیں۔ اور تیسرا اور سب سے اہم اقرار، انی کنت من الظالمین، میں غلطی پر تھا، I take 100% responsibility، میں ہی وہ ڈرائیور تھا کہ جس نے غلط ٹرن لیا، ٹیکنگ 100% ریڈیکل اکاؤنٹیبلٹی۔ اور یہی وہ ٹریڈ ہے جو اللہ تعالیٰ کبھی ریجیکٹ نہیں کرتا۔ جب ایک بندہ اپنی ایروگینس اور بلیم گیم سے باہر نکلتا ہے، ٹریڈ کر کر اس کے بدلے عاجزی اور اکاؤنٹیبلٹی خریدتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے بس ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور اسے غم سے نجات دی۔ لیکن آیت یہاں ختم نہیں ہوئی دوستوں۔ اللہ میاں فوراً اس آیت کو ایک یونیورسل قانون بنا دیتے ہیں۔ تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو غم سے نجات بخشی، اور ایمان والوں کو ہم اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں۔
یہ ایک اوپن کانٹریکٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے ساتھ سائن کیا ہے۔ یہ ایک پرومس ہے ہر اس انسان کے لیے جو یونس علیہ السلام کی طرح مایوسی کے اندھیرے میں پھنس جاتا ہے۔ اگر تم بھی یونس کی طرح سچی اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ پکارو گے تو ہم تمہیں بھی، چاہے تم سمندر کی تہہ میں ہی کیوں نہ ہو، اسی طرح بچا لیں گے۔ اور یہ ہے ہمارا تیسرا شیلڈ، دا شیلڈ آف ہوپ۔ اس بات کا یقین کہ آپ کی مایوسی کبھی بھی اتنی گہری نہیں ہو سکتی جتنی اللہ کی رحمت وسیع ہے۔ لیکن اب آخری سوال، جب دل اتنا کمزور ہو اور وسوسے چاروں طرف سے حملہ کر رہے ہوں، جب آپ کو لگے کہ اندیکھی طاقتیں آپ پر حملہ آور ہو رہی ہیں، تو ان شیلڈز کو اٹھانے کی طاقت کہاں سے آئے؟ طاقت آپ کے اندر سے نہیں، آسمان سے آتی ہے۔ اللہ نے آپ کو صرف شیلڈز نہیں دی ہیں، انہوں نے آپ کو آفینسو ویپنز بھی دیے ہیں، ایک ایسی ڈیوائن آرمری جسے استعمال کر کر آپ شیطان اور اس کے ہر ایجنٹ پر وار کر سکتے ہیں۔ ویپن نمبر 1، دا پرسنل باڈی گارڈ، آیت الکرسی۔ یہ آپ کا 24/7 باڈی گارڈ ہے۔ یہ قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے، دا ورس آف دا تھرون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے تو اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ ہے، اور جو سونے سے پہلے اسے پڑھے اللہ کی طرف سے ایک محافظ اس کی صبح تک حفاظت کرتا ہے اور شیطان اس کے قریب تک نہیں آ سکتا۔ یہ ایک زیرو کاسٹ انفینائٹ ریٹرن انشورنس پالیسی ہے۔ آپ اپنے چند لمحے ٹریڈ کرتے ہیں اور اس کے بدلے میں آپ کو ساری رات کے لیے ڈیوائنلی گارنٹیڈ سیکیورٹی ملتی ہے۔ ویپن نمبر 2، دا ٹوئن کیننز المحوذتین۔ یہ آپ کے ٹوئن کیننز ہیں جو ہر طرح کے شور سے آپ کی حفاظت کرتے ہیں۔ سورہ فلق اور سورہ ناس۔ سورہ فلق آپ کا ایکسٹرنل فائر وال ہے، یہ باہر سے کیے جانے والے حملوں سے آپ کو بچاتی ہے۔ آپ پناہ مانگتے ہیں اندھیری رات کے شر سے، گرہ پر پھونکنے والیوں کے شر سے اور حسد کرنے والوں کے شر سے۔ یہ جادو اور نظر بد کا ڈائریکٹ قرآنک توڑ ہے۔ اور سورہ ناس ہے آپ کے اندر کا اینٹی وائرس جو آپ کے اندر سے کیے جانے والے حملوں سے آپ کو محفوظ رکھتی ہے۔ آپ پناہ مانگتے ہیں اس وسوسے ڈالنے والے کے شر سے جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ یہ ہر اس نیگیٹو تھاٹ، ہر کریونگ، ہر ڈاؤٹ کا علاج ہے جو آپ کے دل کو کمزور کرتا ہے، چاہے وہ نماز کا کیا فائدے کا وسوسہ ہو یا نشے کی طلب۔ انہیں اپنی زندگی کی ڈیفالٹ سیٹنگ بنا لیں۔ صبح، شام اور سونے سے پہلے ان صورتوں کو پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ دس از یور ڈیلی سسٹم اسکین اینڈ آرمر ڈپلائمنٹ۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی نیگیٹیوٹی ہے یا ذرا ماحول بھاری سا فیل ہو رہا ہے تو اب وقت ہے ایک ہیوی ویپن استعمال کرنے کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، بے شک شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ البقرہ پڑھی جاتی ہے۔ آپ کو سورہ البقرہ ایک دن میں بھی ختم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اسے اپنے فون پر، کسی اسپیکر پر یا لیپ ٹاپ پر اونچی آواز میں بھی پلے کر سکتے ہیں۔ سورہ البقرہ کی تلاوت ایک اسپریچول ڈس انفیکٹنٹ کی طرح کام کرتی ہے جو آپ کے گھر کے ماحول کو ہر قسم کی روحانی گندگی سے پاک کر دیتی ہے۔ یہ ہیں آپ کے ہتھیار، یہ آپ کے پاس ہیں ابھی اور اسی وقت۔ لیکن آخری بات، ایک ہتھیار اتنا ہی طاقتور ہوتا ہے جتنا اسے استعمال کرنے والا۔ اب وقت ہے اپنے آپ کو، یعنی اس وارئر کو دوبارہ پہچاننے کا۔ تو دوستو، ہم نے اس سفر کا آغاز آپ کی ان درد بھری آوازوں سے کیا۔ آپ نے کہا سسٹم کرپٹ ہے، آپ نے کہا زندگی مصیبت ہے، آپ نے کہا میں بے بس ہوں، میں اکیلا ہوں۔ آپ نے اپنی کہانی ایک وکٹم کی نظر سے بیان کی، ایک ایسے شخص کی نظر سے جس پر ظلم ہو رہا ہے، جس کے ساتھ نا انصافی ہو رہی ہے، اور آپ کی ہر بات، آپ کا ہر احساس بالکل سچا ہے۔ لیکن آج اس داستان کے آخر میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آئیے اس آئینے کو دوبارہ پلٹیے اور اپنی شناخت کو اب قرآن کے لینس سے دیکھنے کی کوشش کیجیے۔ یاد کریں انسانیت کے دو سب سے پہلے کانسیپٹس جب ان سے غلطی ہوئی۔ ابلیس دا وکٹم مائنڈ سیٹ،
جب اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا اور اسے نکال دیا گیا تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ پروردگار، جیسا تو نے مجھے بھٹکا دیا ہے، میں بھی زمین میں لوگوں کے لیے گناہوں کو آراستہ کر کے دکھاؤں گا اور سب کو بہکاؤں گا۔ اس نے فوراً بلیم اللہ پر ڈال دیا۔ اس نے خود کو ایک وکٹم پورٹرے کیا۔ اور دوسرا مائنڈ سیٹ تھا آدم علیہ السلام کا، دا واریر مائنڈ سیٹ۔ جب ان سے ترک اول ہوئی تو انہوں نے کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ انہوں نے فوراً اکاؤنٹیبلٹی قبول کی۔ ابلیس کا وکٹم مائنڈ سیٹ اسے ہمیشہ کی لعنت کی طرف لے گیا، اور آدم علیہ السلام کا واریر مائنڈ سیٹ آف اکاؤنٹیبلٹی انہیں توبہ اور اللہ کی رحمت کی طرف لے گیا۔ تو اے میرے بھائی، اے میری بہن، آپ لوگ سوچتے ہیں کہ آپ لوگ وکٹم ہیں، لیکن قرآن آپ کو بتاتا ہے کہ آپ ایک مجاہد ہیں، ایک واریر جو جہاد نفس میں مصروف ہے، مطلب اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنے میں۔ آپ سوچتے ہیں کہ آپ ہارے ہوئے ہیں، لیکن قرآن آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کا ہر وہ دن جب آپ نے ایمانداری سے کام کیا، ہر وہ نماز جو آپ نے مشکل کے باوجود ادا کی، ہر وہ کریونگ جسے آپ نے اللہ کے لیے قربان کر دیا، وہ ایک وکٹری ہے۔ آپ سوچتے ہیں کہ آپ اکیلے ہیں، لیکن قرآن آپ کو بتاتا ہے کہ آپ غربا ہیں، اسٹرینجرز ان اے اسٹرینج لینڈ۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بس خوشخبری ہے غربا کے لیے۔ آپ اس ایلیٹ کلب کا حصہ ہیں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی خوشخبری سنا دی تھی۔ تو آج اس داستان کے اختتام پر آئیے ایک سب سے اہم تجارت کریں، اپنی وکٹم کی آئیڈینٹی کو ٹریڈ کریں اور اس کے بدلے ایک مجاہد کی آئیڈینٹی کو خریدیں۔ اپنی ہوپ لیسنس کو ٹریڈ کریں اور اس کے بدلے اپنے رب کا عدل اور اس کی حکمت پر یقین رکھیں۔ اپنے خوف کو ٹریڈ کریں اور اس کے بدلے سورہ ناس، سورہ فلق اور آیت الکرسی جیسے آرسنلز کو خریدیں۔ آپ کمزور نہیں ہیں، آپ اکیلے بھی نہیں ہیں، اور آپ بے بس تو بالکل نہیں ہیں۔ آپ ایک عظیم روحانی جنگ کے میدان میں کھڑے ہیں۔ آپ کے ہاتھ میں قرآن کی ڈھال ہے، آپ کی زبان پر ذکر کا ہتھیار ہے، اور آپ کی پشت پر اس پوری کائنات کا خالق کھڑا ہے۔ اپنی شناخت کو پہچانیں اور ایک واریر کی طرح اس میدان جنگ میں اپنے حق کی لڑائی لڑیں، کیونکہ یہ دنیا آپ کے لیے بنائی گئی ہے۔ اور بددل نہ ہونا اور نہ غم کرنا۔ اگر تم سچے مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گے۔ اگر تمہیں زخم شکست لگا ہے تو ان لوگوں کو بھی ایسا زخم لگ چکا ہے، اور یہ ایام زمانہ ہیں کہ ہم ان کو لوگوں میں بدلتے رہتے ہیں، اور اس سے یہ بھی مقصود تھا کہ اللہ ایمان والوں کو جدا کر دے اور تم میں سے بعض کو شہید بنائے، اور اللہ بے انصافوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور یہ بھی مقصود تھا کہ اللہ ایمان والوں کو پاک صاف بنا دے اور کافروں کو نابود کر دے۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ بے آزمائش بہشت میں جا داخل ہوگے؟ حالانکہ ابھی اللہ نے تم میں سے جہاد کرنے والوں کو تو اچھی طرح معلوم کیا ہی نہیں، اور یہ بھی مقصود ہے کہ وہ ثابت قدم رہنے والوں کو معلوم کرے۔ اور تم موت شہادت کے آنے سے پہلے اس کی تمنا کیا کرتے تھے، سو تم نے اس کو آنکھوں سے دیکھ لیا۔